जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब के ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ। इमरान खान साहब का ये कहना है कि 4 पुलिस वाले लेकर आए, तलाशी वगैरह लेनी है वो 100 दफा लें। इनका ये कहना है कि तहकीकात करनी है, हम जितनी मर्जी नफरी लेकर आए, आप हमें रोक नहीं सकते। इमरान खान साहब की उसके बाद सहाफियों से बातचीत हुई है। इमरान रियाज के ऊपर बहुत तशद्दुद किया गया है, मुझे खौफ है कि शायद वो जिंदा भी ना हो। ये इमरान खान साहब के जरिए मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आफ्ताब इकबाल साहब भी मुल्क से बाहर चले गए। मेरा शो भी जो है वो एक खबर बन गया, नहीं पता लगता किसकी कब जाके जो है वो कौन सी बात जो है किस पे नाराजगी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जो पिछले 12 घंटे के अंदर हुई हैं, मेरे शो से मुतल्लिक भी, मेरा शो भी जो है वो एक ख़बर बन गया। कुछ उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करते हैं और मैं ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा उस सिलसिले में देना चाहूँगा। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कल रात को मेरे शो के अंदर, मैं ज़रा उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। प्रोग्राम के अंदर मैं डिटेल से बात नहीं कर सकता था, यहाँ पे कम से कम आपके साथ जो है वो सारी बात ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक जो अफसोसनाक खबर हुई वो जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब के ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ। खुशकिस्मती से बहुत ज़्यादा जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। 7 कारकुन जो है वो मामूली ज़ख्मी हुए जमात इस्लामी के मुताबिक, और 4 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है अलबत्ता। लेकिन इनिशियल जो पहले रिपोर्ट्स आई थी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक हालत नहीं, लेकिन बाद में ये पता चला है। सबसे जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो है वो खैर खैरियत से रहे और उनकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ये जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ज़ाहिर बात है, एक दहशत गर्दी का वाक़या है और उसकी भरपूर तरीके से जो है हम भी मज़म्मत करेंगे ये जो वाक़या पेश आया है। इसके अलावा अब आ जाएँ उस खबर के ऊपर, ये जो इमरान खान साहब के घर के ऊपर हुकूमत की जानिब से जो है वो एक पूरी टीम गई थी जिसमें कमिश्नर लाहौर भी मौजूद थे और तकरीबन 1.5 घंटे की ये मुलाकात जो है हुई। इसके अंदर DCO लाहौर राफिया हैदर, DIG ऑपरेशन सादिक अली डोगर और SSP सुहेब अशरफ उसके अंदर मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा पुलिस अफसरान के हमरा इमरान खान साहब के घर के अंदर गए। अच्छा, बाद में उसके बाद आमिर मीर साहब मेरे शो के अंदर भी आए और भी शोज़ के अंदर उन्होंने गुफ्तगू की, जो लुब्बे लुबाब उन्होंने बात का जो बताया है। उसके बाद मैं इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आमिर मीर साहब का ये कहना है कि जी हमारा आपस में कोई मामला तय नहीं हो सका, डेडलॉक बन गया है। और डेडलॉक इस बात का है कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी आप 4 बंदे ला सकते हैं, 4 पुलिस वाले लेकर आएँ और उन्होंने जो तहकीकात करनी है, जो तलाशी वगैरह लेनी है वो 100 दफ़ा लें, अपने साथ लेडी पुलिस भी लेकर आएँ और जितने आपके लोग होंगे उतने ही हमारे लोग भी साथ होंगे। इनका ये कहना है कि नहीं जनाब, इस तरह नहीं होगा, हमारी मर्ज़ी, हमने तहकीकात करनी है, हम जितनी मर्ज़ी नफरी लेकर आएँ, आप हमें रोक नहीं सकते। इस बात के ऊपर जो है वो डेडलॉक बन गया है। अच्छा, इसके अलावा आमिर मीर साहब ने जियो के ऊपर जो है वो शहजाद इकबाल साहब के शो के अंदर ये बात कही कि जी हमने 2200 अफराद की जो है, अब 2200 अफराद या 2200 दहशतगर्दी, आपकी मर्ज़ी है, आप उसको जिस तरह मर्ज़ी देखना चाहें, उसकी लिस्ट जनाब हमने इमरान खान साहब के हवाले की है और हमने उनको कहा है कि जी इनकी तफसीलात जो हैं वो हमें चाहिए। और साथ ही साथ उसके बाद ये जो तो इसलिए ये मामला जो है वो आपस में तय नहीं हो सके। आमिर मीर साहब का ये कहना है कि जी हमारे पास जो हमने जो जियो टैगिंग की है और उसके मुताबिक जो लोकेशंस वगैरह चेक की हैं वो सारी ज़मान पाक की आ रही हैं, जो लोग हमें मतलूब हैं तो वो ज़मान पाक के अंदर ही छुपे हुए हैं और हमने यहीं से जो है वो उनको निकालना है। उनका ये कहना है कि जी हमने अभी तक यहाँ से कुल 14 अफराद को जो यहाँ से मुख्तलिफ भेस के अंदर जो है वो भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनको गिरफ़्तार कर लिया। कोई दूध वाला बना हुआ था, कोई माली बना हुआ था, उन्होंने अपने हुलिये चेंज किए हुए थे तो हमने उनको पकड़ लिया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी जिन लोगों को ये कह रहे हैं कि हमने गिरफ़्तार किया है, ये एक्चुअली यहाँ से भागे भूगे कोई नहीं थे, इन्होंने पहले से लोगों को यहाँ से पकड़ के लेके गए हुए थे, उन्हीं की गिरफ़्तारी जो है ये लोग दोबारा शो कर रहे हैं और ये वहीं पर आम काम करने वाले लोग हैं ज़मान पाक के अंदर, कोई माली है तो कोई दूध वाला है, कोई इस तरह करके है, इन्होंने कोई नई गिरफ्तारियां नहीं की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले के अंदर। सो मामला जो है ना वो डेडलॉक के अंदर फंसा हुआ है। अच्छा, उसके बाद बल्कि उन्होंने कहा कि जी जो क्या कहते हैं इमरान खान साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू आया है इस मामले में, बाय द वे हुकूमती टीम के उसके बाद जो निगरां वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी, उनको जाके इसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग भी दी है। आमिर मीर साहब से मैंने एक्चुअली अपने प्रोग्राम के अंदर पूछा था कि अगर ये डेडलॉक बरकरार है तो अब ये रिजॉल्व किस तरह होगा, क्या आप लोग दोबारा फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़मान पाक के अंदर दाखिल होने के लिए जिस तरह आप लोगों ने पहले किया था? तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम फोर्स का इस्तेमाल जो है वो किसी सूरत भी नहीं करेंगे। तो ये एक फिर भी एक रे ऑफ लाइट है
رے آف ہوپ ہے کہ کم از کم فورس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس کے بعد صحافیوں سے بات چیت ہوئی ہے, اس کے اندر چند امپورٹنٹ پوائنٹس ہوئے ہیں. اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے کیا کہا ہے, یعنی دوسری سائڈ نے, حکومتی سائڈ نے, انہوں نے کہا انہوں نے پھر ایک اور بات کی ہے کہ ہم آپ کا پورا گھر سرچ کرنا چاہتے ہیں. اب اگر آپ وانٹڈ مین یا دہشت گرد کو ڈھونڈنے آ رہے ہیں تو میرے گھر کو سرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں نے کون سا کوئی جرم کیا ہے یا جو ہوا اس کو اسپیسیفائی کریں. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ وہ ہم نہیں الاؤ کر سکتے. اگر ہم اجازت دیں گے تو جو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایک ان کی طرف سے آئے گا, ایک ہمارا ہوگا, تو ساتھ پھر ایک فیمیل آفیسر بھی ہوگی. ہمیں اس پر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا اس طرح کی سرچ آپ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں. انہوں نے کہا سارے گھر والے باہر نکلیں تو پھر وہ جا کر ایک ایک چیز کو سرچ کریں گے. وہ تو خیر ہے, ہم اب عدالت سے دیکھیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہوا تھا وہی ہونا ہے. تو یہ بیسکلی لاہور ہائی کورٹ نے اس سے پہلے 9 مئی کے واقعے سے بہت پہلے جو ہے ایکچولی جب لاسٹ ٹائم سرچ کیا گیا تھا زمان پاک, تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے یہ آرڈرز دیے تھے کہ جی 4 لوگ جو ہیں وہ جائیں گے اور وہ جا کے جو سرچ وغیرہ کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب جو ہیں اس آرڈر کو ریلائی کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ چیزیں بہت سی تبدیل ہو گئی ہیں. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ بھی پیش آیا ہے اور اب جو سرچنگ ہو رہی ہے وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے ہو رہی ہے. سو اس لیے یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کورٹ کے اندر ہی جائے گا. کورٹ کوئی آرڈر دے گا تو پھر کہانی جو ہے وہ آگے چلے گی. اچھا اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی اگر یہ کوئی ثبوت دے دیں کہ ہماری پارٹی کے لوگ ملوث تھے تو ہم مدد کریں گے ان کو پکڑوانے میں, کیونکہ واقعی انہوں نے جرم کیا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں کر رہے, بلکہ اس کی آڑ میں ایک پلان سازش کے تحت پارٹی کو کرش کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 7,500 لوگ, ساری پارٹی ہماری ملوث تھی. انہوں نے مجھے 8 نام دیے ہیں کہ جی یہ وانٹڈ ہے. یہاں پہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 2200 لوگوں کا بتایا, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 8 نام ہمیں دیے گئے ہیں. وہ 8 نام جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ کون کون شامل ہے, اس کے اندر جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس میں ان کے بھانجے حسان نیازی کا نام ہے, ان کے جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہے ان کا نام ہے, اس طرح حماد اظہر کا نام ہے. تو اس طرح مطلب یہ 8 نام جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں بتائے گئے ہیں. اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ جی میاں محمود الرشید نے آج عدالت میں بیان دیا کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے. نامعلوم افراد نے مجھے نیچے بیسمنٹ میں لے جا کر تشدد کیا, جو عورتوں کے ساتھ کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. گھروں سے جا کر عورتوں کو اٹھا رہے ہیں. تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن بدنیتی ہے, انہوں نے یہ کہا. انہوں نے کہا میں خاص طور پر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے. عمران ریاض کے اوپر عدالت بار بار کہہ رہی ہے کہ اسے پیش کرو, اسے پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا ہے, اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو اسے عدالت کے سامنے نہیں لا رہے, کیونکہ اس کی جو حالت ہے جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے. مجھے خوف ہے کہ شاید وہ زندہ بھی نہ ہو. اب یہ عمران خان صاحب نے بہت بڑا الزام لگایا. خیر الزام لگانے میں تو عمران خان صاحب کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے, لیکن عمران ریاض کے بارے میں بہت بڑا یہ الزام لگایا ہے جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے. کیا ثبوت ہے, کیا ہے, مطلب کس بیس کے اوپر یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب نے عمران ریاض کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا اور میں سارے صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے ارشد شریف کے اوپر وہ ریاکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. اب یہ جو عمران ریاض کے اوپر ہوا ہے, اگر آپ ملک کے صحافی اس پر سٹینڈ نہیں لیں گے تو آپ میں سے کسی کی بھی باری آ جائے گی. اور میں خاص طور پر ان صحافیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بڑا کہتے تھے کہ عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے, ہم آزادی رائے یا زبان بند کر رہے ہیں, ذرا موازنہ تو کریں ہمارے دور اور اس دور میں. کبھی ہوا ہے ایسے؟ جو 1-2 دفعہ ہوا. میں نے سب سے پہلے ایکشن لیا, مطیع اللہ جان تو ہمارے خلاف تھا, لیکن جس دن مجھے پتہ چلا اگلے دن میں نے کہا کہ اسے رہا کرواؤ. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی صحافیوں کی جو آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اب اس کے اندر پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ مطیع اللہ جان کے حوالے سے بائی دا وے جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے جب پتہ لگا تھا تو میں نے ریکور کروایا تھا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب مجھے جب پتہ لگا تھا تو میں نے ریکور کروایا تھا. اب دونوں میں سے کس نے ریکور کروایا تھا وی ڈونٹ نو. آگے یہ کہتے ہیں کہ جی اور بائی دا وے عمران خان صاحب, ہم نے اس دور کے اندر بھی کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے آزادی صحافت جو ہے وہ خطرے میں ہے. ہم آج کے دور میں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. عمران ریاض کو بھی جب اٹھایا گیا تب بھی میں نے آواز بلند کی تھی, ارشد شریف کے لیے بھی میں نے آواز بلند کی تھی. جس صحافی کو آفر کیا گیا اس دور کے اندر بھی میں نے اس صحافی کے لیے, چاہے وہ جمیل فاروقی ہو, جمیل فاروقی کا سوال تو میں نے ڈائریکٹلی مریم نواز سے بھی میں نے کیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, یا ایون دیگر لوگوں کے ساتھ بھی, تو میں نے ہمیشہ آواز بلند ضرور کی ہے. آفتاب اقبال صاحب کو جس طرح اٹھایا گیا, اوریا مقبول جان صاحب کو اٹھایا گیا, ہمیشہ ہر دفعہ میں نے آواز جو ہے وہ ضرور بلند کی ہے. تو وہ اور کوئی صحافی ہوں گے جن سے آپ گلہ شکوہ یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا محیط پیر زیادہ باہر بھاگ گیا, صابر شاکر باہر چلا گیا, آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا ہے.
یہ عمران خان صاحب کے ذریعے مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ آفتاب اقبال صاحب بھی ملک سے باہر چلے گئے. میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں تھی پہلے. انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں, جب ایک پارٹی کا پاکستان میں 70% سے زیادہ ووٹ بینک ہو, اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے. یہ وہی 70% والا فارمولا ہے جس کی انہوں نے وہ پرچی اٹھا کے دکھائی تھی, جو ایک فکٹیشس قسم کا جو ہے وہ سروے ہے, اسی کی بنیاد کے اوپر وہ سمجھ رہے ہیں کہ 70% جو ہے قوم میرے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ لیکن ان لوگوں پر کس قسم کا پریشر ڈالا ہوگا جو رونے والی شکل بنا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے سر پہ بندوق رکھی ہوئی ہے کہ تمہاری بسز بند کر دیں گے یا وہ کر دیں گے, تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم ہونے لگی. پھر ان سے سوال ہوا کہ جی ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا جی ملٹری کورٹس ہو ہی نہیں سکتے, یہ 2019 میں ختم ہو گئے ہیں. 2019 میں بے شک وہ اگر ختم ہو گئے ہیں تو ان کو ری ایکٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. یہ پہلے بھی اسی طرح ہی ایکٹیویٹ ہوئے تھے, وہ اس لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دوسرا انہوں نے ایک بڑی انپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کون سی ملٹری انسٹالیشنز پر حملہ ہوا ہے مجھے تو نہیں پتا. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس جو ہے جس کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے, تو کون سی وہ ملٹری انسٹالیشن نہیں ہے, وہ تو ایک پرانی بلڈنگ تھی. بھائی چند چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس کی ایک سمبولک ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ میں 3 دفعہ خدا نہ خواستہ یہ کہوں گا کہ اگر لاہور پہ کبھی حملہ ہو اور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا جائے, تو اس کی کتنی بڑی سگنیفیکنس ہوگی کہ دشمن نے جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر قبضہ کر لیا. تو کینٹ کے ایریا کے اندر کور کمانڈر ہاؤس کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے. ویسے تو اس طرح آپ ویسے بھی کہہ دیں کہ جی پاکستان کے اندر اگر کبھی حملہ ہو گیا خدا نہ خواستہ اور پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ اگر اس پہ قبضہ ہو گیا, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے, کیونکہ اس کی ایک ویلیو ہے, اس کی ایک سمبولک ویلیو ہوتی ہے. تو یہ کوئی وہ اینٹوں اور ریت مٹی کے بنے ہوئے گھر نہیں ہے, اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے, اور خاص طور پہ اس کی سمبولک ویلیو جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے اس کی بہت بڑی ہے. لیکن آپ کے لیے آپ کو ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو نہیں فرق پڑتا. آئی ایبسولوٹلی انڈرسٹینڈ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سوال ہوا کہ ایک تھیوری ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں لوکل پالیٹکس کے علاوہ انٹرنیشنل امریکن بلاک اور چائنیز بلاک کی ایک جنگ ہے جس کی وجہ سے ہمیں سارا کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں کوئی کسی کو ہمارے خلاف سازش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم اپنا اتنا بیڑا غرق کر رہے ہیں کہ وہ ہماری اتنی اچھی طرح تباہی نہیں کر سکتے جو ہم اپنی کر رہے ہیں. سو بیسکلی اب اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل بلاکس جو ہیں وہ آپس میں اگر کسی قسم کی فائٹ کر رہے ہیں تو اب ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن آج سے 1 سال پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی تو وہ امریکی سازش تھی, اس وقت وہ امریکی سازش تھی. امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں سب کچھ کروا رہا تھا, لیکن اب اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ یہ حقیقت ہے, مجھے بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل بلاکس جو ہے نا وہ اپنا بڑا ایک اہم کردار اس وقت پاکستان کے اندر ادا کر رہے ہیں, اور یہ ایک پراکسی وار جو ہے یہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. خیر اس پہ پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. اس کے بعد سوال ہوا کہ مائنس عمران خان آپ کی جماعت پارلیمنٹ میں جائے گی. انہوں نے کہا پارلیمنٹ مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی پارلیمنٹ دیکھتا ہے یا سنتا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ تو ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے نا. جس دن وہ آدمی جو کہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ کے اوپر لڑنا چاہتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن جائے تو پارلیمنٹ تو ختم ہو گئی ہے نا آپ کی, کیونکہ پارلیمنٹ تو اپوزیشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. ہمارا مقصد صرف پارلیمنٹ کا یہ ہوگا کہ آوازیں اٹھائیں, جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں اور جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں اور جو آئینی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہم تو یہی چیزیں اٹھائیں گے اور تو پارلیمنٹ کا فائدہ نہیں ہے. اچھا اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ شخص کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ ہو نہیں سکتی. اب ذرا اس کے اندر بھی تضاد دیکھیے کہ یہ وہی وزیر اعظم ہے جو پہلے جب خود یہ سابق وزیر اعظم ہے, جب یہ خود وزیر اعظم تھے تو یہ اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے تھے, یہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرنا تک پسند نہیں کرتے تھے. اس وقت اپوزیشن لیڈر کی یہ اوقات تھی ان کی نظر میں. آج جب یہ خود اپوزیشن میں ہے تو یہ کہتے ہیں جی اپوزیشن کے بغیر تو پارلیمنٹ ہے ہی کچھ نہیں. تو آج اگر ہم وہاں پہ نہیں ہیں تو پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں ہے. یہ فرق ہے دونوں کے اندر کہ اس وقت شہباز شریف کی شکل آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے, مختلف چیزوں کے اوپر جب آپ نے مشاورت کرنی ہوتی تھی تو وہ آپ بات کرنا ان سے پسند نہیں کرتے تھے. لیکن آج کیونکہ خود اپوزیشن میں ہے تو آپ سمجھتے ہیں جی اپوزیشن چونکہ اندر نہیں بیٹھی ہوئی تو پارلیمنٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ جو کور کمانڈر کا گھر جس طرح جو کچھ ہوا ہے, میں مان ہی نہیں سکتا. اب تو سوشل میڈیا پر تصویریں آ گئی ہیں, وہ ایک آدمی بھڑکا کے اندر بھیج رہا ہے, اس کو بلاؤ, وہ کون آدمی ہے؟ پی ٹی آئی کا تو نہیں تھا وہ, اور لوگوں کو اندر دھکیل رہا تھا, اس کو پکڑ لو. اور مجھے شک ہے کہ وہ نہیں پکڑا جائے گا کیونکہ یہ سازش کا حصہ ہے. یہ جس شخص کی یہ بات کر رہے ہیں اس وقت جو ویڈیوز چل رہی ہیں اس سارے واقعے کی, اس کے اندر وہ شخص کلیئرلی نظر آ رہا ہے, اور یہ ٹیلی ویژنس کے اوپر جو ویڈیوز چل رہی ہیں اس کے اندر وہ شخص نظر آ رہا ہے. تو وہ بے شک پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار نہیں ہوگا, لیکن پی ٹی آئی کا سپورٹر ضرور تھا, کیونکہ اس شخص نے وہاں پہ گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کے جو زبان استعمال کی
فوجیوں کے حوالے سے، پاک فوج کے حوالے سے، اور جس طریقے سے وہ سب کچھ کہہ رہا تھا، اس نے لٹرلی گالیاں دی تھی وہاں کھڑے ہو کے. تو ایسی بات نہیں. اور اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے، انہوں نے جھنڈے پہنے ہوئے سب کچھ ہیں اندر جا کے، اور ان کا ٹریک ریکارڈ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹریک ریکارڈ کے اندر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر بھی گھسے، اور اس کے بعد ساری توڑ پھوڑ کی ہے انہوں نے. خیر عمران خان صاحب نے اس بات کو ماننا تو ہے نہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور وکٹ جناب پاکستان تحریک انصاف کی گر گئی ہے، اور وہ ہیں سابق ایم این اے ملک جواد حسین. انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ خیر بات کہہ دیا ہے. اس کے علاوہ جنگ کے اندر رپورٹ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا احتجاج نہ کرنے کا بیان دینے سے گریز سامنے آیا ہے. شاہ محمود قریشی کارکنوں کو تشدد پر نہ اکسانے سے متعلق بیان حلفی دینے سے گریز کر رہے ہیں. اڈیالہ جیل سے ان کی رہائی ممکن نہ ہو سکی، جبکہ عدالت سے تحریری فیصلہ بھی جاری نہ ہو سکا. ایک بیان میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ عدالتوں کا احترام ہے، لیکن پرامن احتجاج سیاسی جماعتوں کا جمہوری حق ہے. شاہ محمود قریشی کے وکیل کے مطابق میرے موکل ایسا اقرارنامہ نہیں دینا چاہتے جس سے ان کے سیاسی اور جمہوری حقوق متاثر ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز شاہ محمود کی رہائی کو آئندہ اس قسم کے احتجاج کا حصہ نہ بننے اور تشدد پر نہ اکسانے سے متعلق انڈر ٹیکنگ سے مشروط کیا تھا. تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب اس قسم کی انڈر ٹیکنگ نہیں دے رہے. اب ذرا میں کچھ بات کرنا چاہوں گا میرے پروگرام کی جو کل رات کو ہوا، اور اس کے اندر اظہر صدیق صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ آئے ہوئے تھے، عظمہ بخاری صاحبہ آئی ہوئی تھی، اور آسمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں وہ تشریف لے کر آئی ہوئی تھی. پروگرام کے شروع کے اندر جو ہے وہ عامر میر صاحب جو پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات ہیں، میں نے ان سے گفتگو کی. ان سے گفتگو میری تقریباً 20-25 منٹ رہی. اس دوران میرے جو باقی 3 مہمان تھے، اظہر صدیق صاحب، آسمہ شیرازی صاحبہ اور عظمہ بخاری صاحبہ، یہ ساری گفتگو یہ سن رہے تھے. یہ اس وقت ہمارے ساتھ ہی اسٹینڈ بائی تھے اور یہ ساری گفتگو سن رہے تھے. اس کے بعد جب عامر میر صاحب کے ساتھ گفتگو ختم ہوئی تو اظہر صدیق صاحب سے میں نے سب سے پہلا سوال کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے سارا کا سارا جو بیان تھا عامر میر صاحب کا وہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ تھا. تو سب سے پہلے قانونی پوائنٹ آف ویو سے پی ٹی آئی کدھر کھڑی ہے، میں نے اس لیے یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اظہر صدیق صاحب کا لیا. اس کے بعد اگلا سوال عظمہ بخاری صاحبہ سے تھا. تب تک پھر بریک کا ٹائم ہو گیا، میں نے بریک لے لی. بریک کے بعد جب ہم واپس آئے تو آسمہ شیرازی صاحبہ جو ہیں ان سے میں نے اگلا سوال کیا. آسمہ شیرازی صاحبہ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے انفارم نہیں کیا گیا تھا کہ اظہر صدیق صاحب جو ہیں وہ اس پینل کے اندر موجود ہوں گے. اظہر صدیق صاحب کے مجھے سخت جو ہے وہ میں احتجاج کرنا چاہوں گی اور میں اس پروگرام میں مزید نہیں بیٹھنا چاہتی. یہ ان کا رائٹ تھا، وہ پروگرام چھوڑ کے چلی گئیں. اس کے بعد اظہر صدیق صاحب اور عظمہ بخاری صاحبہ کے درمیان بھی جو ہے وہ کافی نوک جھونک ہوئی، اور اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ بھی جو ہے وہ پروگرام چھوڑ کے چلی گئیں. دونوں خواتین میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، بڑی بہنوں کی طرح ہیں، عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، میں بہت ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. ان کا جمہوری رائٹ ہے کہ وہ کہاں بیٹھنا چاہتی ہیں اور کہاں نہیں بیٹھنا چاہتی، اور میں ان کے اس رائٹ کی رسپیکٹ کرتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوا کہ جی ایسا کیوں ہوا، یہ سارا کچھ کیوں ہوا. اب میرا پوائنٹ آف ویو اس میں سن لیجئے. آسمہ شیرازی صاحب نے کہا کہ جی اطہر کاظمی صاحب، مجھے بتایا گئے تھے کہ جی اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ شو کے اندر ہوں گے، تو تب میں اس لیے بیٹھی تھی. اظہر صدیق صاحب کا ہمیں بتایا نہیں گیا. ہوا یہ تھا کہ اطہر کاظمی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں انہوں نے بیٹھنا تھا، لیکن آخری وقت میں جس چینل میں وہ کام کرتے ہیں اس چینل نے ان کو بلا لیا ایک ڈیوٹی کی خاطر کہ جی آپ جو ہے نا وہاں پہ پہنچے، ہم نے کوئی خصوصی پروگرام کور کمانڈر ہاؤس لاہور سے ان کے چینل نے کرنا تھا. ظاہری بات ہے جو اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے چینل میں کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس نے وہاں ڈیوٹی دینی ہے. اطہر کاظمی صاحب جو ہیں وہاں پہ چلے گئے. اب میرے ہماری ٹیم کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، تو ہماری ٹیم میں سے ایک جو صاحب ہیں انہوں نے اظہر صدیق صاحب کو جو ہے وہ لائن اپ کر دیا. اظہر صدیق صاحب کو جو لائن اپ کرنے والے صاحب تھے ان کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ جی یہ جو آسمہ شیرازی صاحبہ ہیں وہ اظہر صدیق صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھتی. میرے جو نارملی کوآرڈینیٹر ہیں جو گیسٹ کو لائن اپ کرتے ہیں ان کو اس بات کا پتا تھا کہ اظہر صدیق صاحب جو ہے نا وہ آسمہ شیرازی صاحبہ اظہر صدیق صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھتی. لیکن چونکہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر یہ سب کچھ ہوا تو اس لیے آسمہ شیرازی صاحبہ تک واقعی یہ انفارمیشن جو تھی یہ نہیں پہنچی تھی. اور مجھے خود بھی بطور اینکر مجھے بھی اس بات کا نہیں پتا تھا. میں آپ کو آج کھل کے بتا دوں، ہماری یہ جو جتنی ایک گیسٹ کی پوری ایک لاٹ ہے نا، مطلب گیسٹ پاکستان کے اندر نا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 150-200 چہرے ہیں جو ہر شوز میں آپ کو ادھر ادھر سارے نظر آتے ہیں. ان میں سے کئی مختلف لوگوں کے ساتھ ایشوز ہیں. فلاں شخص فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہ شخص اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں کہ وہ نہیں بیٹھتے. اچھا پھر چینل ٹو چینل بھی بڑا فرق ہے. میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک اور میں آپ کو میں نام نہیں لوں گا لیکن ایک صاحب کی میں آپ کو کہانی سناتا ہوں. مسلم لیگ نون کے ایک صاحب ہیں، بڑے مشہور مطلب مختلف شوز کے اندر جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ اسی طرح اظہر صدیق صاحب کے بارے میں جب ہم نے ان کو بلایا تھا آج سے چند ہفتے پہلے،
انہوں نے کہا جی میں اظہر صدیق صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ ہمارے مہمان ہیں. انہوں نے ہمیں پہلے بتا دیا, ہم نے رسپیکٹ کیا, ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ کو ہم نہیں بلاتے, ہم کسی اور کو بلا لیتے ہیں. ہم نے کسی اور کو اس دن شو میں بلا لیا. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 4 دن کے بعد اظہر صدیق صاحب کے ساتھ ہی وہی صاحب جیو کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, وہی صاحب جیو کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اب میں دیکھ کے میں حیران ہوا, میں نے کہا یار سانو تسی ہے کہندے ہو جی میں اظہر صدیق کے ساتھ نہیں بیٹھتا, آپ کو جیو نے بلایا تو آپ 1 منٹ میں جا کے بیٹھ گئے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آسمہ صاحبہ کے اس طرح کے نظریات ہوں. آسمہ صاحبہ کا ایک پرنسپل سٹانس ہے, میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اگر وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں بیٹھنا چاہتی, مجھے خود بھی بذات خود دکھ ہوا, کیونکہ وہ میری بڑی بہنوں کی طرح ہے اور میں ان کو یہ تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا. یہ انجانے کے اندر یہ سب کچھ ہوا. میں نے بعد میں ان کو کال کر کے میں نے ان سے معذرت کی اور میں نے پوری طرح اپنی پوزیشن بھی ایکسپلین کی. اظہر صدیق صاحب جو ہیں, میں چلیں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا. اظہر صدیق صاحب ایک دفعہ میرے اگینسٹ پیمرا کے اندر گئے تھے اور جا کے انہوں نے میرے اگینسٹ کمپلین کی تھی, میرے اگینسٹ, اور وہ ہی واز اے کمپلیننٹ ہمسیلف, اور میں نے خود جا کے اس چیز کو فیس کیا تھا. لیکن پھر بھی میں ان کو اپنے پروگرام میں اس لیے بلاتا ہوں کیونکہ میں ایک صحافی ہوں, اور میں صرف اپنے پرسنل وینڈیٹا یا پرسنل ایشوز کی وجہ سے جو ہے میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا یار اس کو میں نے سپیس نہیں دینی, کیونکہ ماضی میں اس نے مجھے یہ کچھ کہا ہوا ہے یا ماضی میں میرے میں خلاف رہا ہوا ہے. میرا ذرا اس میں پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. میں بلاؤں گا, اگر وہ ایک پارٹی کے رہنما ہیں تو میں بلاؤں گا. میرے بہت سے ایسے لوگ ہیں, عمران خان صاحب کی پوری جماعت جو ہے وہ میرے پہ بہت اٹیکس کرتی رہی ہے ماضی کے اندر, لیکن میں ہمیشہ چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو میں پھر بھی اپنے پروگرام کے اندر ضرور موقع دوں گا, کیونکہ میں وہاں پہ کوئی پرسنل وینڈیٹا سیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. لیکن آسمہ شرازی صاحبہ نے کہا کہ جی میرے ساتھ جو ہے اظہر صدیق صاحب نے بہت زیادتیاں کی ہوئی ہیں, میرے اگینسٹ ٹویٹس اس طرح کی ہوئی ہیں, میرے اگینسٹ ویلاگ اس طرح کی کیے ہوئے, اس لیے میں نہیں بیٹھوں گی. اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ, آئی ایبسولوٹلی ریسپیکٹ دیٹ. یہ ان کا رائٹ ہے, وہ نہیں بیٹھنا چاہتی ہیں, ان کا رائٹ ہے. سو میرا پوائنٹ آف ویو صرف اتنا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ لگتا کس کی کب جا کے جو ہے وہ کون سی بات جو ہے کس پہ ناراضگی ہو جائے. مثال کے طور پہ اعجاز الحق صاحب ہیں جو ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں, مسلم لیگ نون سے ایک اور سیاستدان ہیں, انہوں نے ایک دفعہ ہمیں کہا جی میں نے اعجاز الحق صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھنا. جی ٹھیک ہے, نہیں بیٹھنا, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے یہ اس طرح کے ایشوز چلتے رہتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے ہمیں نا اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا تو کون کس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسکلی پوائنٹ آف ویو تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا, انفارچونیٹ ہے. میں نے پروگرام کے اندر بھی بڑی معذرت کی تھی اس سلسلے میں, کیونکہ میں اس قسم کی چیز کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا کہ ایسی آپس میں جو ہے نا ناراضگیاں اتنی ہو جائیں کہ وہ آن اسکرین جو ہے وہ نظر آئیں. انفارچونیٹلی یہ سب کچھ ہوا ہے. آئی ہوپ کہ آئندہ اس طرح نہ ہو. میں کوشش کروں گا ناراضگیوں کی جو لسٹ ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھوں کہ کس کی کس سے ناراضگی اور کون کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہے گا. میں زیادہ سے زیادہ بس یہی کر سکتا ہوں. بڑا مشکل کام ہوتا ہے ٹاک شو ہوسٹ کرنا, آپ کو ان ساری چیزوں کا بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. خیر, اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.